टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है, उसके पाक कुद्दूस और बुजुर्ग नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ख्वाह आप हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर खुदावंद के कलाम को मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक के इन चंद पेजेस पर हमारे साथ शरीक हैं। दुआ है कि खुदावंद आप सबों को अपनी बरकतों से मामूर करे और आज का कलाम मेरे लिए और सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। आज के दिन हम दानियेल नबी के सहीफे का मुतालिया कर रहे हैं। हमने 6 बाब का आगाज किया था और उसकी पहली 3 आयात पर हमने गुजरे हफ्ते गौर किया कि दारा बादशाह, जिसने बाबल पर धावा बोलकर उसके गरूर को तोड़ा, खुदा दारा को गोया इस्तेमाल कर रहा था ताकि बाबल को सबक सिखाया जाए। अब ममलकत दारा की थी जो मादी और फारसी था, और इस शख्स ने अपनी ममलकत में 120 के करीब नाज़म मुकर्रर किए और इन नाज़मों के ऊपर 3 वजीर मुकर्रर किए और उन तीनों में से एक, जिसका नाम दानियेल था, वो था। लेकिन एक बात जो यहां नजर आती है वो ये कि चूंकि दानियेल का ईमान यहोवा खुदा पर था, जिस सबब से ये जो बाकी वजीर और नाजिम थे, उन्होंने दानियल के साथ जेलसी की, हसद किया। सबब यह था कि दानियल के साथ दानियल का खुदा था और उसका ईमान यहोवा खुदा पर था, जिस सबब से इन बाकी नाज़मों और 2 वज़रा की निस्बत ये आगे बढ़ जाता है और सबकत ले लेता है, क्योंकि खुदा का रूह इसमें था। लेकिन हकीकत तो यह है कि बादशाह ने यह चाहा था कि दानियेल को अपनी ममलकत पर मुख्तार ठहराए। आज आपकी खिदमत में इसके बाद देखेंगे कि फिर क्या होता है जहां हसद और जेलसी की रूह हो, वहां क्या होता है। आयत 4 और 5, इन 2 आयात को आपकी खिदमत में तलावत करने को हूं। चाहे तो खुदा के कलाम को खोल लें, और अगर मुमकिन नहीं तो अपने कान और अपने जहन और अपने दिल खोल लें, ताकि हम इन बातों से आज अपने लिए खास सबक सीख सकें। किताब मुकद्दस में लिखा है, दानियल 6:4, तब उन वजीरों और नाज़मों ने चाहा
کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کرے، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے، کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دانیل بابل میں جب سے گیا، لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 65 سال کا جو اس کا عمر کا حصہ ہے، ابھی تو شاید 83 سال کے قریب اس کی عمر تھی، لیکن 65 سال کے قریب بابل میں اس کا یہ وقت گزرا۔ نبوکت نظر اور بیلشزر کے بعد اب وہ مادیوں اور فارسیوں کے دور تک پہنچا ہے۔ اس کو سیاسی مقام دیا گیا، لیکن اس کے اندر، اس کے دل میں یہوہ خدا پر ایمان کثرت سے جوش مارتا تھا۔ اس کے سپرد ایسے سیاسی کام کیے تو گئے، لیکن عہد حاضر کی طرح کی 2 نمبر سیاست اس سے ہوئی نہیں۔ جو اس نے کیا وہ خدا کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے کیا، اور ان 65 سالوں میں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو یہوہ خدا کی شان کے برخلاف ہوتا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور خدا اس کے منصوبوں کو کامیابی کی طرف لے چلتا تھا، کامیابی اسی لیے اس کے قدموں کو چومتی تھی کیونکہ خدا اس کے ساتھ اور اس میں تھا، جس سبب سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پہلو کے اعتبار سے، بادشاہوں کے دلوں کو منہ لینے کے اعتبار سے، خواہ وہ نبوکت نظر تھا، بیلشزر تھا یا دارا تھا، خدا نے دانیل کو ان سب کے سامنے سرفراز کیا، جس سبب سے اب یہ وزراء اور اب یہ ناظم جو 120+2 وزراء تھے، یہ سوچنے لگے یہ کون ہوتا ہے ہم سے آگے بڑھنے والا، ہمیں اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے، یہ کیوں ہم سے آگے سبقت لے جائے، یہ عبرانیوں کے خدا کو مانتا ہے، ہم اس کے خلاف کوئی پلان کرتے ہیں تاکہ یہ خود اس پلان میں پھنسے۔ لیکن وہ کہاوت مشہور ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں آن گرتا ہے۔ اس پر ہم جوں اس باب میں آگے بڑھیں گے، خوب سیر حاصل، تفسیر اور تشریح کریں گے بھی، سیکھیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی۔ ان وزیروں اور ان ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں، یعنی سلطنت اور مملکت میں، جو اب بابل کی دارا کے انڈر تھی، دانیل پر قصور ثابت کریں، یعنی کوئی الزام اس کو دیں۔ پھر سے کہوں گا،
इस वक्त दानियल एक पॉलिटिकल लीडर, एक सियासी लीडर के तौर पर मुंतखब हुआ था। अगरचे उसके दिल के अंदर जो ईमान मौजूद था वो खुदा की तरफ से एक रहनुमा और एक कायद होने की हैसियत से था, लेकिन हुकूमत वक्त की तरफ से उसको यह रोल मिला था। लेकिन ये बाकी चाहने लगे कि इस शख्स पर कोई कसूर साबित किया जाए, कोई इल्जाम साबित किया जाए। क्या आज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लिए कोई कसूर ढूंढने की जरूरत है कि इनमें कोई कसूर है कि नहीं? मैं नहीं समझता कि ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि मीडिया हर एक की बाबत बताता है कि कौन कितना पानी में है। यह तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप की बात है। जेलसी और हसद सिर्फ पॉलिटिकली सियासी लीडरशिप में ही नहीं, बल्कि हम जो मसीही की आदत में भी कायद का रोल प्ले करते हैं। अफसोस कि कई पहलुओं के एतबार से ये हसद और जेलसी हम में भी पाई जाती है, और इवन सगे भाइयों में भी पाई जाती है। सब में नहीं, लेकिन पाई जाती है। यही सबब है कि काइन ने अपने भाई हाबिल का खून कर दिया था। आज तलवार कुल्हाड़ा छुरा उठाने की जरूरत नहीं। हम बुजुर्ग याकूब के मुताबिक अपनी जबान से अपने भाइयों का खून करते हैं। लेकिन जो बात सीखने की है वो ये है कि क्या आज जो मजहबी रहनुमा है, मैं हूं या आप हैं या कोई भी हो, क्या हम में जब दुनिया वाले कोई कसूर, कोई ऐब, कोई इल्जाम ढूंढे तो उन्हें कुछ मिलता है, या जैसे दानियल में उनको कुछ ना मिला, हम में भी कुछ नहीं मिलता दुनिया वालों को? ओ खुदा करे कि ऐसा ही हो कि कुछ ना मिले, लेकिन अफसोस कि हम वो गुनाहगार हैं जो खुदा के फजल से बचे हैं। हम कोशिश करते हैं भला करने की, लेकिन हो नहीं पाता, और जो बुरा करना नहीं चाहते वो हमसे हो जाता है। लेकिन क्या मेरे लिए और आपके लिए ईमानदारों यह सोचने का मौका नहीं है कि अगर दूसरे लोग मुझ पर निगाह करते हैं और मेरी जिंदगी की बाबत सोचते हैं, उनको मेरी जिंदगी में क्या 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 और क्या 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 नजर आता है, और फिर इस सब कुछ के बावजूद फिर भी हसद और जेलस हमारी जिंदगी में है। डूब मरने की जरूरत है, क्योंकि यह खुदा के कलाम के बिल्कुल बरखिलाफ और मुनाफी बात है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने चाहा कि कोई कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके। इसका मतलब यह हुआ कि लगता है कि दानियल की जासूसी करते थे,
اور اس کے ٹائم کو دیکھتے تھے، ابھی کہاں ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، وہ گیا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے، موقع کی تلاش۔ اور پھر انہوں نے اس تمام کاوش کے باوجود دانیل میں کوئی قصور نہیں پایا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ایک بات ذرا غور سے سننے کی ہے، اس کا خیر آگے بڑھتا ہوں پھر کرتا ہوں۔ لکھا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ دیانت دار تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ تھا، اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی، یعنی اس میں کوئی غلطی اور کوئی گناہ نہیں تھا۔ جو بات میں کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ دانیل مثل خدا تھا، یعنی اس کی زندگی میں موروثی طور پر یا فطرتی طور پر کوئی گناہ نہیں تھا۔ نہیں 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 نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ دنیا والے لوگ اس کی زندگی میں کوئی عیب ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ان کو کوئی عیب اس کی زندگی میں نظر نہیں آیا، جس سبب سے وہ اس پر انگلی اٹھا نہیں سکتے تھے کہ اس نے فلاں موقع پر یہ کیا، یا اس میں یہ قصور یا یہ تقصیر یعنی گناہ پایا جاتا ہے۔ کوئی ان کو موقع نہیں ملا۔ اب آیت 5 میں یہ لکھا ہے، تب انہوں نے کہا، یعنی جب ادھر دال نہیں گلی تو پھر وہ دوسرا پلان، ایک دوسرا منصوبہ بنانے لگے، اور وہ کیا تھا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ نہ تو ان کو دانیل کے کسی شوکیس میں کوئی سٹیچو نظر آیا جو بابلیوں کے دیوتا تھے، کوئی ایسا سائن اس کو نظر نہیں آیا، کوئی بت انہوں نے نہیں دیکھا اس کے پاس، جس سبب سے وہ جان گئے کہ یہ بابلیوں کے معبودوں کو نہیں مانتا، مادی اور فارسیوں کے دیوتاؤں کو نہیں مانتا، یہ جس کو مانتا ہے اسی کی شریعت کے اعتبار سے اس کو مجرم ٹھہرایا جائے۔ جو مخالفین ہوتے ہیں نا، ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو مل جاتا ہے کہ میں اس کو پھنساؤں تو کیسے پھنساؤں۔ میں بعض اوقات مذہبی ڈیبیٹس دیکھتا ہوں، ذوق بھی رکھتا ہوں، ادیان کا طالب علم بھی ہوں، سیکھنے والا ہوں، جس سبب سے حریف یا مخالف ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ اس شخص کو اگر میں پھنساؤں تو کیسے پھنساؤں۔ وہ ایسے کلیے اور فارمولے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے ہرایا جائے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، ان وزراء اور ان ناظموں نے دانیل کو پھنسانے کی، لیکن اب وہ اچھی طرح جانتے تھے
کہ نہ تو یہ ہمارے معبودوں کو ماننے والا ہے، نہ ہی اس نے کوئی بددیانتی کی ہے، نہ ہی اس نے باہر کے بینکس میں پیسہ جمع کروایا ہے، نہ ہی اس کے آگے پیچھے کوئی پروٹوکول ہے، گاڑیاں گھومتی ہیں، نہ ہی اس نے کہیں کوئی بنگلہ بنوایا ہے۔ تو اب اس پر الزام دیں تو کیسے دیں؟ میں یہاں پر بڑی حیرانگی سے کہوں گا کہ انہوں نے چاہا کہ جس معبود کو یہ مانتا ہے اب اسی کے اعتبار سے اس کو مجرم ٹھہرایا جائے تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ ہمارے لیے یہ بات غور طلب ہے کہ کیا اہل جہان، اہل دنیا مجھ سے ملتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں یا ہماری بابت سنتے ہیں، تو کیا وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ شخص خدا کے ساتھ وفادار ہے، دیانتدار ہے، بد دیانت نہیں ہے، یہ کمپرومائز اور سمجھوتا کرنے والا نہیں، یہ فضول بڑبڑ نہیں کرتا، اور نہ ہی ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانے والا شخص ہے؟ ایسے لوگوں کے دوست بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ایسوں کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے کان بھرنے اور گرم کرنے والے ہوں۔ لیکن یہاں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی قصور جب دانیل میں نہ ملا تو اسے کے معبود کے حوالے سے اب اس کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے پلان بنانے لگے، جس پر ہم آج تو غور نہیں کریں گے، ہم نیکسٹ ویک غور کریں گے اگر خدا نے چاہا تو۔ لیکن یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں کہ میں اور آپ اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو ماپنے اور تولنے والے ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ کہیں میں ان مادی اور فارسی اور بابلی وزراء اور ناظموں کی طرح خدا کے لوگوں کے پھنسانے کے لیے کوئی پلان یا کوئی منصوبہ تو نہیں بناتا رہتا، یا جب دوسرے لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو میری زندگی میں ان کو سب کچھ اچھا ہی نظر آتا ہے یا بہت سارے پاڑے نظر آتے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے نا، کیونکہ میری بائبل سٹڈی کچھ بھی نہیں اگر ہم ان باتوں کا اطلاق اپنی شخصی زندگی پر نہ کریں تو۔ معاف کیجئے، غیر مسیحی لوگوں کو جب مسیحوں سے جلس ہو جائے تو پھر وہ مسیحی ایمان کے مطابق ان کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کمپرومائز تو کرے گا نہیں، کرے گی نہیں۔ ان کو ہم اس الزام کے سبب سے تختہ دار پر چڑھائیں گے۔ پلان بنتے رہے، بستیاں جلتی اور اجڑتی رہیں، خاندان تباہ ہوتے رہے، بہت سی بیٹیوں کے سر سے سہارے اٹھ گئے اور شیر خوار بچے یتیم ہو گئے۔ اس کے پیچھے جیلس اور حسد ہے۔
ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سمت پر رواں ہیں، اور آج کی ان 2 آیات کے ذریعہ سے خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے۔ اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، اور میرے ایماندار بھائیوں اور بہنوں، اگر زندگی میں آج بھی کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے، کیول اس کے کہ زیادہ دیر ہو جائے، ہم اقرار کرتے ہوئے توبہ کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے خداوند کی حضوری میں آئیں، اور آئندہ کے لیے ان دروازوں کو بند کر دیں جو خدا کی محبت سے ہمیں دور لے جاتے ہیں۔ خواہ کوئی جلس کرے، خواہ کوئی حسد کرے، ان ساری باتوں میں ہمیں خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ اگر وہ آگ کی بھٹیوں سے اور شیروں کی مان سے چھڑانا چاہے گا تو وہ ضرور چھڑائے گا، لیکن ضروری بھی نہیں، شاید اسی میں اس کا جلال ظاہر ہو۔ اس لیے آئیے ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے پیار کرنے والے ہوں۔ اگر خدا نے کسی پاپی اور گناہگار کو اپنے گلے لگا لیا تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو پیچھے کرنے والے؟ خدا باپ، ہم آپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں، ماں سوا اپنی کمزوریوں کے اور کچھ نہیں لاتے، منت کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے مسیح یسوع کے نام سے ہمیں معاف کیجیے۔ جو کچھ ہم نے ماضی رفتہ میں کیا اور آئندہ کے لیے ہمیں محبت اور پیار اور اخوت اور راستی سے، دیانتداری اور وفاداری سے جیون بسر کرنے کا فضل عنایت فرمائیے۔ اور خداوند ہم میں سے ہر وہ جو اپنی کمزوریوں کا آج آپ کے حضور اقرار کرتا ہے، معاف کیجیے اور ایک نئے انداز سے زندگی بسر کرنے کا فضل بخش دیجیے۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی مختلف میڈیاز پر خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، خداوند ہر وہ جو اپنی ضرورت کو، اپنی پریشانی کو، اپنی ٹینشن کو، اپنی بیماری کو آپ کے حضور لاتا ہے، رحم کیجئے، معجزے پر معجزہ کیجئے، اور اپنے نام کو اپنے لوگوں کی دعاؤں اور درخواستوں کے سننے اور جواب دینے کے وسیلہ سے جلال بخشیے۔ ہمیں اس کلام پر سوچتے رہنے اور اس کے مطابق جیون بسر کرنے کا فضل بخش دیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکات عنایت فرمائے۔ اگر خداوند نے چاہا تو ہم نیکسٹ ویک پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے خداوند کی حفاظت اور خداوند کی پناہ میں رہیے، آمین۔